हालेलुया। कादर मुतलिक के अजीम बबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबकी होस्ट अक्सम नवर फ्राम इस्लामाबाद इल्म इलाही प्रोग्राम में एक दफ़ा से फिर आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। और हमेशा की तरह जो हमारे साथ हमारे गेस्ट होते हैं, गेस्ट स्पीकर होते हैं, वो डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, मैं उनको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। पास्टर सैमसन, पास्टर आमिर जो फैसलाबाद से हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, मैं उनको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उनको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। जितने भी हमारे इल्म इलाही के मेंबर्स हैं, खुदावंद उन सबको बहुत बरकत दे। और मेरे अजीजों, मैं चाहूँगी कि इल्म इलाही प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें ताकि हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि पास्टर आमिर हमारे दरमियान हैं, तो वो दुआ करने में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। मेहरबान खुदा, हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में शुक्रगुजार हैं आज की बबरकत सुबह के लिए और ये मौका के लिए जो दिया गया कि आज फिर इल्म इलाही प्रोग्राम का हिस्सा बनकर आपके कलाम में से सीखें और वो तेरों के लिए बरकत का बायस चले। मैं शुक्र करता हूँ अपने उस्ताद डॉक्टर रशीद गिल साहब के लिए, जो बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम में आपके कलाम की खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब से हम जिंदगी मांगते हैं और मसा और जोर को मांगते हैं, वेदों को मांगते हैं कि आप इन पर और वेदों को खोलिए ताकि बहुत सारे वेदों को जो बड़ों से छुपाए गए हम बच्चों पर जाहिर किए जाएं। खुदा इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मत सहायता कीजिएगा ताकि हमारा प्रोग्राम ऐसे तरीके से पाया तक मिल तक पहुंचे। सारी प्रॉब्लम्स मसीह के नाम से जाती रहें और खुदावंद आज का प्रोग्राम वो तेरे जितने लाइव सुने, जितने रिकॉर्डेड सुने, या हम सब जितने भी हाजरीन हैं, जितने मौजूद हैं, हम सबों के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे मसीह के पाक नाम में, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर आमिर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जैसा कि मेरे अजीजों आप सबको पता है कि यूहन्ना की इंजील की स्टडी हम सब ने शुरू की हुई है, तो मैं चाहूंगी कि आज भी हम यूहन्ना की इंजील में से डॉक्टर साहब के जरिया से हम बहुत सी बातों को, बहुत से वेदों को, कलाम मुकद्दस की गहरी बातों को सीखने वाले हों। और मैं चाहूंगी कि हम सब अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 9 है, जिसकी आज हम स्टडी लेने को हैं। वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 4था बाब, उसकी 27 से लेकर 54 आयत तक है। तो तलावत करने में हमारे साथ पास्टर तरसीम है, वो तलावत करने में हमारे सब रहनुमाई करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब 27 आयत से 54 आयत तक। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए,
اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر وہ ان دنوں کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر کانائے گلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی پاسٹر ترسیم جی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج کے کلام مقدس کی تلاوت کی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے نام جلال کے لیے خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے گا، اور بلیس یو۔ تو میں علم الہی پروگرام میں آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید بھی کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں دیا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا آنا ہم سب کے لیے یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ سو ویلکم۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ اکثر، بہت اچھا لگتا ہے کہ خداوند نے پھر موقع دیا ہے کہ ہم اکٹھے مل کر خداوند کے پاک کلام کو سیکھ سکے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے اور مجھے انتظار رہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو اور ہم خداوند کے پاک کلام کے اس سے سیکھ سکیں۔ اور آپ بتائیں کہ کون سا سوال آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، میں نے جو یوحنا کی انجیل جو ابھی آج ہماری اسٹڈی ہوئی ہے، اس میں سے میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گی۔ تو میرا سب سے پہلے کویسچن آپ سے یہی ہے کہ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے اور سامری عورت کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے؟ اس کی وضاحت کریں کہ ان دونوں کویسچن میں کیا اہم بید ہے، کہ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سبق میں یہ سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں، یا ہم نے یہ کلام میں سے پڑھا تھا کہ اسے سامریہ کے سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند کا کوئی کام بھی جو ہے وہ بغیر ترتیب کے نہیں ہوتا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا سامریہ میں جانا اس لیے مقصد تھا کہ وہ غیر قوموں میں بھی خداوند کے پاک کلام کی منادی کرے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ بنی اسرائیل قوم سامری قوم سے کوئی تعلقات نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے سماجی طور پر بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔
कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि कलाम के मुताबिक उनके लिए मना था कि किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखें जो खुदा पर या जिंदा खुदा पर, एक खुदा पर ईमान न रखते हो। और ये सामरी लोग जो थे ये बुत परस्ती करते थे, मुख्तलिफ माबूदों की परस्तिश करते थे, इसलिए कलाम के मुताबिक उनसे ताल्लुक रखना जायज नहीं था, इसलिए बनी इसराइल उससे ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खूबी यह है कि उन्होंने ये बताने के लिए कि वो सिर्फ बनी इसराइल कौम के नहीं आए बल्कि सारी दुनिया के लिए मनजी बनकर आए हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस समाजी बाइकाट को खत्म करने की ठानी और उनका ये मंसूबा था कि वो भी नजात के मुस्तहिक हैं और उनको भी खुदावंद के पाक कलाम की मनादी जरूर, उनके दरमियान भी खुदावंद के पाक कलाम की मनादी जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम तर मुखालफत को बलाए ताक रखते हुए वहां जाना मुनासिब समझा और खुदावंद का ये मंसूबा था कि एक सामरी औरत खुदावंद यीशु मसीह को पानी पिलाए और खुदावंद यीशु मसीह उससे बातचीत करे और खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी के बारे में बताए। और इस सामरी औरत का किरदार एक मनाद का किरदार है, वो खुदावंद यीशु मसीह को जानती है, उसको ये महसूस होता है कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी के तमाम रमूज मुझे बता दिए हैं, और जो रमूज उस जमाने में बताता था वो सिर्फ नबी ही होता था। तो वो इस चीज से मुतासर होकर शहर को जाती है और शहर में जाकर उन तमाम लोगों को ये बताती है कि आप भी देखें कि ऐसा भी तो मुमकिन हो सकता है कि जिसने सारी मेरी जिंदगी के रमूज को, भेदों को बता दिया है, ये वो ही मसीहा हो जिसकी हम तलाश में हो या जिसका हम इंतजार करते हो। तो इसकी बैकग्राउंड ये है, इसलिए सामरी औरत का किरदार जो है वो सामरी होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह की प्रचारक बन जाती है, उसकी मदद करने लगती है, उसके नाम की गवाही देती है, और जब वो लोगों को बताती है तो लोग जो है उसको मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं और जत्थे के जत्थे जो है वो जमा हो जाते हैं। इसलिए उसका किरदार बड़ा अहम है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने इसको बयान किया है। खुदा आपको बरकत दे और खुद इसी तरह भी बरकत दे, बढ़ते जाए। खुदा आप इसी तरह कलाम के गहरे मुकाशफों को पाकरू की मदद से, हदायत से हम तक पहुंचाते रहें। और मैं चाहूंगी कि हमारे साथ अगर दूसरे भी हमारे जो इल्म इलाही प्रोग्राम के मावन मददगार हैं, अगर वो भी डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन, कोई बात कोई पूछना चाहते हैं तो जरूर वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं और वो बात कर सकते हैं उनसे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। डॉक्टर साहब, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के इस मौका के लिए जो मिला कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। जब हमने ये सवाल को पढ़ा तो हमें नजर आता है कि शागिर्द मसीह से कहने लगे कि रबी कुछ खा ले, लेकिन जब हम 32वें आयत पढ़ते हैं तो मसीह खुदा कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। डॉक्टर साहब, खुदा यीशु मसीह यहाँ पर किस खाने की बात कर रहे हैं, कि वो कौन से खाने का जिक्र करना चाह रहे हैं जिससे जो है वो हम चाहेंगे कि आप इसको जो है वो बयान करें, आप इसको जो है एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अगर हम इसी हवाले में से अपना 33 आयत को देखें तो उसमें मरकूम है, बस शागिर्दों ने आपस में कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। तो दो चीजें हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस खाने की बात नहीं करते जो हम खाते हैं, वो पेट में चला जाता है और वो फुजला बन के निकल भी जाता है। ये खुदावंद जो है जिस खाने की बात कर रहे हैं, ये वो खाना है जो आसमान से
ملتا ہے اور وہ خداوند کا پاک کلام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کھانا یہ ہے کہ وہ خداوند کی جو اس کا باپ ہے اس کی مرضی کو پورا کرے. اب یہ جو کھانا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بیابان میں آسمان سے من اترا تھا اور وہ من ایسا تھا کہ جس سے بنی اسرائیل قوم کی سیرگی ہوتی تھی، ان کی بھوک جو ہے وہ مٹتی تھی. اور یہ جو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ فرما رہے ہیں ان کا مطلب یہ جسمانی بدن کے لیے کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی کھانا ہے یا وہ فرض ہے یا وہ ذمہ داری ہے جو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں رہ کر ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم سب سے بڑی مختلف ہے. اور جیسا کہ میں نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ یسوع نے اسے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو. دیکھیے کہ ایمان مسیحی زندگی میں بنیادی شرط ہے، لیکن صرف ایمان رکھنا اور عمل نہ کرنا یہ ایمان کی نفی ہے. اس سے ایمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے. جو شخص خدا کے پاک کلام پر عمل نہیں کرتا اس کو اپنی زندگی میں کلی طور پر اپناتا نہیں، اس کو صرف کلام پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ کھانا ایک میٹافور ہے، کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کے مطابق عمل کروں. جو اس نے مجھے احکامات دیے ہیں میں اس کی بجا آوری کروں، اس کے کلام کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کو گزاروں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دوں. اور یہ جو دنیاوی طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سحرگی ہوتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کے نزدیک ان کی زندگی کا مقصد کھانا کھانا نہیں تھا، موجیں اڑانا نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی پرائرٹی یہ تھی کہ وہ اپنی باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرے، اپنی زندگی میں پھل لائیں، خداوند کے پاک کلام کی جو اپنا منادی ہے وہ کریں، تمام اقوام عالم کو بتائیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کثرت کی زندگی پائیں. اور خداوند یسوع مسیح یہی سامری عورت کو بھی دینا چاہتا ہے، ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہے، اور ان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ زندگی میں جینے کے لیے صرف کھانا ہی ضروری نہیں ہے. اگر میں چھوٹا سا ریفرنس آپ لوگوں کو دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب، اور اس میں مرقوم ہے کہ جب ابلیس خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ انسان روٹی سے ہی جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو میرے عزیزو یہی جو بات ہے یہاں پہ اس لیے جو ہے کنیکٹ ہوتی ہے کہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا اس کے بیٹے کا منشا تھا، اس کا مقصد تھا اور اس کا نصب العین تھا. روٹی کھانا یا طرح طرح کے کھانا اس کی مرضی نہ تھی، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ڈھالے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کیا جائے وہ عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک مثال بنے. تو یہ کھانا جسمانی کھانا نہیں بلکہ خدا کا پاک کلام ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح کا نصب العین تھا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی بہترین طریقے سے خدا کے کلام کے اس بید کو ہم تک پہنچایا ہے. خدا آپ کو اور بڑی برکت دے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ذرا مطلب اس کا بیان کر دیں. ہم نے اس حوالہ میں پڑھا ہے کہ بونے والا اور ہے اور کاٹنے والا اور ہے. پلیز اس کو بھی ایکسپلین کریں. ہاں جی، بونے والا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ خداوند کے پاک کلام کی منادی کرتے ہیں تو ان کو اپنی منادی کے ایام میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو بیج بکھیرا ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. لوگ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیتے. لیکن چند سالوں کے بعد یا جب وہ آدمی منظر سے ہٹ جاتا ہے، کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو فصل نظر آنی شروع ہو جاتی. تو اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو بونے والا ہے وہ کوئی اور شخص ہوتا ہے، لیکن جو اس فصل سے مستفید ہوتا ہے، جو اس فصل کو جو ہے حاصل کرتا ہے، وہ دوسرا شخص ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج ہم جس کلیسیا میں منادی کرتے ہیں ہماری منادی سے وہ بہت سارا پھل لائے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں مایوسی کا بھی سامنا کرنا پڑے، کبھی کبھار ہم اس کا نتیجہ نہیں دیکھتے. میرے ایک دوست ہیں، بلکہ میرے مینٹر بھی تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر گارڈن، کینیڈین تھے، مشنری تھے. تو انہوں نے 18 برس تک انڈونیشیا میں منادی کی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ کی منادی سے بہت سارے لوگ کنورٹ ہوئے؟ تو انہوں نے بڑی مایوسی سے مجھے کہا کہ نو رشید، I was not able to convert any person to Christianity. I was unable to bring any person. But I do believe that after some times, people must have come to Christ through somebody else. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خداون کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیج بونے والے کی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، تمثیل موجود ہے کہ بیج بونے والا گھر سے نکلتا ہے، وہ اس ایمان پہ بیج کو بکھیر دیتا ہے کہ کل میں فصل کو دیکھوں گا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی توقع کے مطابق، امید کے مطابق وہ فصل نظر نہیں آتی. کچھ بیج جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ گرتا ہے جہاں پہ وہ جڑ نہیں پکڑ سکتا. کچھ بیج کو پرندے چرا کے لے جاتے ہیں، اور کبھی وہ بہت تھوڑی سی فصل کو دیکھتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کچھ ہم آج کل کرتے ہیں اس کا نتیجہ فی الفور ہمیں مل جائے. این ممکن ہے کہ ہم زمین کو کھودیں، زمین کو تیار کریں، بیج بوئیں، لیکن اس بیج کو جمع کرنے والا یا اس سے استفادہ کرنے والا یا اس سے فائدہ اٹھانے والا کوئی دوسرا ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ بیج تو میں بو رہا ہوں، بیج میں بو رہا ہوں، اور میرے بعد جو لوگ ہوں گے، جو اس کے شاگرد ہوں گے یا ان کی نسلوں کی نسل ہوگی، تو وہ جو ہے اس فصل کو کاٹیں گے. تو وہ جو ایماندار ہمارے بعد آئیں گے وہ کلیسیا میں ان لوگوں کو منتقل کر سکیں گے، کیونکہ سامری قوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. تو یہ ایک تمثیل کے طور پر جو ہے خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے کہ بونے والا کوئی اور ہوتا ہے اور کاٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی زندگی میں ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آدمی ایک کام زندگی میں شروع کرے لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے. اور اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی شاید کہنے کی کوشش کی ہو کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے باپ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ اس نے مصلوب ہونا ہے
اور اپنے باپ کے پاس جانا ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے بھی شاید اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ بونے والا کچھ اور ہے اور کاٹنے والا کوئی اور۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا اپنی استطاعت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر عامر جی، سوال کرنے کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاک روح نے آپ کو گائیڈ کیا اور آپ نے کلام مقدس میں سے جو ضروری باتیں تھی وہ پوچھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی بڑے اچھے سے بیان کر رہے ہیں آج، اور ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں، اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ اگر اور بھی کوئی کویسچن ہو، کوئی بات ہو، تو اگر پاسٹر ترسیم کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں اس حوالہ میں سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کہ 48ویں آیت سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھ لو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ اور 50ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع نے اس سے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اس معجزہ میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی، اس میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو خداوند کی یسوع مسیح نے مختلف اوقات میں مختلف معجزات دکھائے، اور ان معجزات کو دکھانے کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم تب تک قائل نہیں ہوتی تھی کہ یہ خداوند کی طرف سے بندہ آیا ہے جب تک کہ وہ نشان یا معجزے دیکھ نہیں لیتی تھی۔ اور نبی اکثر معجزات ہی دکھاتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے، خصوصاً پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو نبیوں نے بھی جو ہے بڑے معجزے دکھائے ہیں۔ اور یہ ایک چیز نشانی ہوتی تھی، ایک نشان ہوتا تھا کہ فلاں شخص جس پہ خداوند کا ہاتھ ہے یا جس پر خدا مہربان ہے، جس سے خدا رفاقت رکھتا ہے یا خدا کا برگزیدہ ہے، خداوند نے اس کو بڑی برکت سے مالا مال کیا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ معجزے دکھاتا ہے، تو اس شخص کو خداوند کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس بادشاہ کے نوکر کو، جس کا بیٹا بیمار ہے، اب وہ بےتاب ہے خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے، اس کو اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ اس کے گھر جائے اور اس کے بیٹے کو چھوئے اور اس کو شفا مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس کے بیٹے کو چھو لے گا تو اس کو شفا مل جائے گی۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہاں ایک نئی چیز کی ہے، ایک نیا کرشمہ، ایک نیا معجزہ دکھایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا تیرا بیٹا جیتا رہے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ دور سے ہی کہہ دے تو آدمی شفا یاب ہو سکتا ہے۔ میرا وہاں پہ جانا اور بیٹے کو چھونا ضروری نہیں ہے۔ اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ انسانی جسم میں خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اس لیے یہ معجزہ دوسرے معجزوں سے زیادہ
اہم اور مختلف ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تلقین کی ہے کہ جا تیرے ایمان سے. ایمان اس میں بہت بنیادی چیز ہے. اگر ہم خداوند کے حضور بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، دن بدن ہر وقت جو ہے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، بڑی اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے، تو جیسی میں نے تمام چیزیں بتائی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. مسیحی زندگی میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے. اب جب خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، تو اس نے ڈاؤٹ نہیں کیا، اس نے شک نہیں کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو ہمارے ساتھ نہیں گیا تو کیسے اس کو شفا ملے گی. اس نے دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح پر اعتماد کیا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اور اس نے یہ سمجھا کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا ہے ایسا ہی ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کا بیٹا جو ہے وہ جیتا رہا. اس لیے یہ معجزہ جو ہے میری نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں ہمیں ایمان رکھنے کی تلقین کی ہے. متی رسول کے انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارا ایمان ہو، اور اگر تم پہاڑ سے کہو کہ یہاں سے ہٹ کر پہاڑ میں جا گئے، تو وہ وہاں پہ گر جائے گا. کیوں گر جائے گا؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. اور رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، کہ اگر اتنا بھی تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو خداوند بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ اس آدمی نے خداوند یسوع مسیح سے الٹ کر سوال نہیں کیا کہ تو ہمارے ساتھ گیا نہیں تو اس کو کیسے شفا ہوگی. وہ ایمان لایا خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر، اور اس کے بیٹے نے شفا پائی. اور ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایمان لائیں کہ خداوند یسوع مسیح ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا خدا ہے، تو ہم شفا پا سکتے ہیں. واہ ونڈرفل، تھینک یو سر، تھینک یو. خدا آپ کو بڑی برکت دے. ایمان کے تعلق سے ہم نے اس حوالہ میں سے سیکھا ہے جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے گوشگوار کی تھی. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اس بات سے میں ایک اور چیز سیکھ رہا ہوں کہ جو بائبل مقدس میں یسوع مسیح جو چیز فرما رہے ہیں وہ پچھلی باتوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چین کی طرح جڑی ہوئی ہے. ونڈرفل، تھینک یو سر، تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو پاسٹر تقسیم جی، خداوند آپ کو برکت دے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہوگا میرا بس آپ سے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں. لاسٹ میں ہے، ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے. اس کی وضاحت کریں کہ دنیا کا منجی کون ہے اور حقیقت میں اس کی کیا وضاحت ہے. جی، یہاں یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ خداوند یسوع مسیح کی زبان سے اس کی گفتگو کو سنا تھا. سامری عورت جو ہے وہ شہر میں جاتی ہے، وہ ان کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے میری ساری زندگی کے بھیدوں کو بتا دیا ہے، عین ممکن ہے کہ یہی مسیح ہو. تو وہ اشتیاق میں اس کے پاس آتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ اس سامری عورت سے کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے کہنے پہ متاثر نہیں ہوئے، تیرے کہنے پہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے وہی دنیا کا منجی ہے. اب ہم نے شروع میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ از خود گواہی دیتے ہیں
کہ یہ صرف بنی اسرائیل کا ہی منجی نہیں ہے بلکہ دنیا کا منجی ہے، جس میں سامریا کا علاقہ بھی شامل ہے اور وہ اقوام بھی شامل ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر یا خدا پر، اس کے باپ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیا ہے، دنیا کے منجی کو دیکھ لیا ہے اور اس کا اقرار کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے سامریا جانے کا جو مقصد تھا وہ یہاں پہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ سامری عورت کو خداوند یسوع مسیح مناد کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ جا کے منادی کرتی ہے، ان لوگوں کو بتاتی ہے، اور وہ لوگ اس کے پیچھے آ کر اس کو ملتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب اسی سے وہ مخاطب ہے کہ اب ہم تمہارے کہنے پر اس پر ایمان نہیں لائے بلکہ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ واقعی دنیا کا منجی ہے۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کسی ایک قوم کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا تھا بلکہ وہ میرے آپ کے لیے اور ساری دنیا کے اقوام کے لیے آیا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا ہوگا۔ آمین۔ آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیں بھی اتنا قوی ایمان عطا فرمائے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر سکے، آمین۔ اور آمین۔ صرف زبان سے ہی تسلیم نہ کریں بلکہ دل سے اسے قبول کریں، اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، آمین۔ پھر خداوند سے برکت مل سکتی ہے اور عجیب کام ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوب اور بڑے اچھے سے آپ نے بیان کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے بابرکت علم الہی پروگرام کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے درمیان آتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اس پروگرام میں آتے اور اس میں آ کر ہم سب کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس سارے پروگرام کے لیے، آج کے سارے کویسچن کے لیے، آج کی ساری اسٹڈی کے لیے، آج کے سیکھنے سکھانے کے سارے پروسیجر کے لیے ایک دعا کریں گے کہ خدا نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں گے، سارے نیٹ ورک کے لیے دعا کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے، وہ لاسٹ دعا کرنے میں رہنمائی کریں۔ جی تھینک یو سسٹر جی، تھینک یو۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدم پا خدا، آج کے دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، اور خدم پا خدا اس لمحہ کے لیے جس میں آپ نے خدم پا خدا یہ فضل بخشا کہ اس علم الہی پروگرام کے تھرو ہم آپ کے کلام کی گہری باتیں آپ کے بندہ ڈاکٹر رشید گل کے ذریعہ سے سیکھیں۔ خدم پا خدا آپ کے بندہ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک خدم پا خدا یسوع کے لہو سے بلیس کر دیتے ہیں، تاکہ خدم پا خدا عمر کے جس حصہ میں وہ ہیں، خدم پا خدا آپ ان کی ہڈیوں کی تازگی بنے، ان کے تمام دلی ارادے، ان کی مرادیں مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے پوری ہوں، اور اے خدم پا خدا ان ساری باتوں سے آپ کے نام کو جلال، عزت اور بزرگی ملتی رہے۔ اور اے خدم پا خدا جو آج ہم نے کلام مقدس میں سے آپ کے اس کلام میں سے ہم نے جو ڈاکٹر صاحب کے ذریعہ سے سیکھا ہے، خدم پا خدا فضل بخشیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں بہت سارا پھل لائے۔ اے خدم پا خدا اس پھل کو اگرچہ ہم چاہے اپنی زندگی میں دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن اے خدم پا خدا اس بیج کو جو کلام کا بیج بویا جا رہا ہے خدم پا خدا، وہ آسمانی باپ آپ کے نام کے جلال کے لیے وہ بہت سارا ضرور پھل لائے۔ خدم پا خدا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو امید ہے کہ ایک دن ضرور وہ بیج جو ہے وہ پھل لائے گا۔ خداوند آسمانی باپ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کلام میں سے ایمان کے تعلق سے بھی سیکھا، اور اے خدم پا خدا ان ساری باتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔
खुदा फजल बख्शें कि जितने लोग इसको देखें उनके लिए ये प्रोग्राम बाइस से बरकत हो और उनकी ज़िंदगियों में गहरी तब्दीली लाने का सबब ठहरे। मसीह यस्सु के नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। पास्टर तरसेम जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक दफ़ा से फिर आपको थैंक्स करती हूँ। इल्म इलाही प्रोग्राम में हमेशा की तरह आप हमारे साथ आते हैं, शामिल होते हैं और अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाल कर इल्म इलाही प्रोग्राम में बहुत से बहन भाइयों के लिए बायस बरकत बनते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके ज़रिया से, और मेरी दुआ है कि खुदा इसी तरह अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, ताकि हम कलाम मुकद्दस के और बहुत से गहरे वेदों को, गहरे मुकाशफों को आपके ज़रिया से सीख सकें। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर तरसेम जी, खुदा आपको भी बरकत दे। आप भी अपनी कीमती मसरूफियात से टाइम देते हैं और इसी तरह अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करें। इस सारे नेटवर्क के लिए, सारे इंतज़ाम के लिए जो आप चला रहे हैं, एसेंशियल लोग टीवी को भी, इल्म इलाही प्रोग्राम को भी, खुदा इस पे भी आपको बड़ी बरकत दे। सो जितने हमें मेरे बहन भाई हमें देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं, इल्म इलाही प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं, वो स्टडी को जारी किए हुए हैं, जिसका सबक नंबर आज 9 था, यूहन्ना की अंजील, जो हमने स्टडी को शुरू किया है। आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे और ईमान रखती हूँ कि आप इस इल्म इलाही प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगले प्रोग्राम के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। आप सबकी होस्ट अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। बाय बाय। बाय बाय। आमीन।